मसीह यसु के पुरफजल और जलाली नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर जावेद नाइक का सलाम पहुँचे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत से 25 आयत तक तमाम रेफरेंसेस बाइबल मुक़द्दस में जो हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद थे हमने सीखे हैं। और आज हम दूसरे बाब की जानिब बढ़ेंगे और दूसरे बाब की पहली और दूसरी आयत से मुतालिक आज हम बाइबल मुक़द्दस में देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है। चूँकि क्रिसमस का सीज़न है और खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से मुतालिक नबियों की पेशन गोइयाँ बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं जो आज हम जानेंगे और यहाँ देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस दौर में और कौन से नबी ने खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में पेशन गोइयाँ की। और साथ साथ में आज आयात पर भी गौर करेंगे और हवाला जात पर भी गौर करेंगे और आज जानेंगे खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से मुतालिक तमाम हवाला जात जो बाइबल मुक़द्दस में हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। सो आए बढ़ते हैं आयात की जानिब। मैं आपके सामने मत्ती की इंजील उसके दूसरे बाब की पहली और दूसरी आयत को तलावत करूँगा। यहाँ लिखा है, जब यसु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। आमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मत्ती की इंजील उसके दूसरे बाब की पहली और दूसरी आयत मैंने आपके सामने तलावत की है। सो आए हवाला जात की तरफ चलते हैं कि इन दो आयत से मुतालिक पूरी बाइबल मुक़द्दस में कहाँ कहाँ हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है। नोट करेंगे। सबसे पहला हवाला नोट करेंगे जो पैदाइश की किताब से है। नोट कीजिएगा, पैदाइश 10 बाब और उसकी 30वीं आयत। और दूसरा हवाला नोट कीजिएगा, पैदाइश की किताब से पैदाइश 26 बाब और उसकी 6ठी आयत। और तीसरा हवाला नोट कीजिए, पैदाइश की किताब उसका 49वां बाब और उसकी 10वीं आयत। अजीज़ों, 49वें बाब की 10वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ लिखा है, यहूदा की सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ़ होगा जब तक शलवा ना आए और कौमें उसकी मुत्तई होंगी। मुत्तई से मतलब मातहत, अतात करने वाली, ताबेदार, हुक्म सुनने वाली। अगला हवाला नोट कीजिएगा, ये पहली पेशन गोई पैदाइश की किताब से हमने देखी है। उसके आगे चलेंगे, यशायाह नबी की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 10वीं आयत। ये आयत भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह नबी की मार्फत कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है उसके 11वें बाब की 10वीं आयत में, और उस वक्त यूँ होगा कि लोग यस्सी की उस जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक निशान है और उसकी आरामगाह जलाली होगी। अजीज़ों, ये यशायाह नबी की मार्फत कलाम मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह से मुतालिक पेशन गोई है। आए आगे चलते हैं और अगला हवाला नोट करेंगे, यशायाह नबी की किताब उसका 60वां बाब और उसकी पहली आयत से चंद आयत तक मैं आपके सामने ये हवाला भी पढ़ूँगा। यशायाह नबी की मार्फत कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, यशायाह नबी की किताब उसके 60वें बाब की पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूँगा। वहाँ लिखा है, उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर ज़ाहिर हुआ। क्योंकि देख तारीकी ज़मीन पर छाएगी
اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ، وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ ناظرین، یہ یسایہ نبی کی معرفت پیشن گوئی مجوسیوں کے بارے میں، تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ جب مجوسی ستارے کو دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے آتے تھے، یہ اس وقت کی پیشن گوئی یسایہ نبی کی معرفت کلام مقدس میں بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلے حوالے کی جانب جائیں گے، پہلا سلاطین، اس کا 4 باب اور اس کی 30ویں آیت۔ اس کے بعد زبور نمبر 72، اس کی 9ویں آیت سے 12ویں آیت۔ عزیزو، زبور 72 میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، 9ویں آیت سے 12ویں آیت تک۔ وہاں لکھا ہے، بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ ترسس کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے، سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سر نگوں ہوں گے۔ کل قومیں اس کی مطیع ہوں گی، کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہیں چھڑائے گا۔ زبور 72 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسیوں کے بارے میں یہاں پر پیشن گوئی ہے۔ لکھا ہے کہ ترسس کے جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے اور سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سر نگوں ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا واقعہ کہ جب مجوسی آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے لیے قیمتی تحفے لاتے ہیں اور اسے آ کر سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے سر نگوں ہوتے ہیں۔ سو آئیں اگلے حوالے کی طرف چلیں گے، ایوب کی کتاب، اس کے پہلے باب کی 3 آیت، اور اس کے بعد دانیل کی کتاب، اس کا 9 باب، اس کی 24 سے 25ویں آیت۔ اس کے بعد آئیں گے اگلا حوالہ حجی کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت سے 9ویں آیت تک۔ اس کے بعد آئیں گے میکا کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 2 آیت۔ معزز ناظرین، میکا کی کتاب میں ہم پڑھیں گے، میکا کی کتاب میں بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ میکا نبی کی معرفت کلام مقدس میں، اور اس کے 5ویں باب کی 2 آیت میں وہاں لکھا ہے، لیکن اے بیت الحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے۔ یہ بھی خداوند یسوع مسیح سے متعلق پیشن گوئی میکا نبی کی کتاب میں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے، یعنی کہ وہ قدیم الایام سے، پرانے دور سے، قدیم الایام سابقہ دور سے وہ صادر ہوا، اور اس کے صادر ہونے سے تمام کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی، وہ قدیم الایام سے موجود ہے۔ اگلے حوالے کی جانب چلتے ہیں، متی رسول کی انجیل،
اس کا پہلا باب اور اس کی 25ویں آیت، اور اگلا حوالہ بھی متی رسول کی انجیل سے، اس کا دوسرا باب اور تیسری آیت، پھر اس سے اگلا حوالہ بھی دوسرا باب اس کی چوتھی آیت سے چھٹی آیت تک، اور پھر اس سے اگلا حوالہ بھی متی رسول کی انجیل سے، اس کا دوسرا باب اور اس کی 19ویں آیت۔ اس کے بعد آئیں گے لوکا رسول کی انجیل میں، یہاں سے حوالے نوٹ کریں گے۔ لوکا رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت، اور لوکا رسول کی انجیل، اس کا دوسرا باب اور اس کی 11ویں آیت۔ اس کے بعد لوکا رسول کی انجیل، اس کا دوسرا باب اور چوتھی آیت سے 7ویں آیت تک۔ اس کے بعد پھر ایک اور حوالہ لوکا رسول کی انجیل سے، اس کے دوسرے باب کی 15ویں آیت، اور پھر آخری حوالہ نوٹ کریں گے یوحنا رسول کی انجیل سے، اس کا 7واں باب اور اس کی 42ویں آیت۔ ناظرین، یوحنا کی کتاب سے یہ حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ یوحنا 7واں باب اس کی 40ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، پس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا، بے شک یہی وہ نبی ہے۔ اوروں نے کہا، یہ مسیح ہے، اور بعض نے کہا، کیوں؟ کیا مسیح گلیل سے آئے گا؟ کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا؟ پس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا۔ ناظرین، آج بھی خداوند یسوع مسیح سے متعلق لوگوں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کو متنازع بنانا شروع ہو چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچھ قومیں اور کچھ فرقے ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مرے نہیں، صلیب پر مصلوب نہیں ہوئے، لیکن وہ ان کے زندہ ہونے کو مانتے ہیں۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ ایک شخص جو مرتا نہیں ہے وہ قبر میں سے دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو مختلف لوگوں کی مختلف رائے اس وقت خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بن چکی ہے۔ اس وقت بھی یہی تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ شک و شبہات میں تھے کہ کیا یہ مسیح ہے؟ کیا مسیح کو یہاں پیدا ہونا چاہیے تھا؟ کیا مسیح یہاں پر پیدا ہوگا؟ اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے تھے، اور بادشاہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیرودیس بادشاہ بہت سارے فقیوں اور فریسیوں کو بلا کر اور ان سے تحقیق کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ اور مجوسی جو ہیں وہ بھی آ کر بادشاہ کو بتاتے ہیں، اور پھر بادشاہ ان سے بھی کہتا ہے کہ پہلے تم جاؤ اور پھر مجھے بھی خبر کرنا۔ اس وقت بھی ایسے ہی حالات تھے جیسے آج خداوند یسوع مسیح کو لوگ متنازع بناتے ہیں اور اس کے بارے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ معزز مومنین، یہ تمام حوالہ جات جو ابھی ہم نے نوٹ کیے ہیں، یہ متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی پہلی آیت سے متعلق یہ تمام حوالہ جات جو بائبل مقدس کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں، وہ تمام ابھی ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھے ہیں۔ آئیں آگے بڑھیں گے اور اس کے بعد متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی دوسری آیت کی جانب بڑھیں گے۔ آئیں میرے ساتھ، سب سے پہلا حوالہ نوٹ کیجئے، متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی دوسری آیت سے متعلق۔ گنتی کی کتاب اس کا 24واں باب اور آیت نمبر 17۔ دیکھیں گے آیت نمبر 17 میں کیا لکھا ہوا ہے۔ گنتی کی کتاب کلام مقدس میں ہماری رہنمائی کے لیے وہاں سے حوالہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ وہاں لکھا ہے، میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں،
وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں۔ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا، اور مواب کی نواحی کو مار مار کر صاف کر دے گا، اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ سو آئیں آگے بڑھیں گے اور یسایہ نبی کی کتاب میں آئیں گے۔ وہاں پر تقریباً 3 حوالہ جات اس وقت یسایہ نبی کی معرفت ہمارے پاس موجود ہیں۔ سو نوٹ کیجئے، یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 6 سے 7ویں آیت۔ سو ان 2 آیات کو بھی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یسایہ نبی 9 باب بہت ہی معروف حوالہ جات ہیں جو ہر سال کرسمس کے موقع پر پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یسایہ نبی کی معرفت 9ویں باب میں خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئی، اور آگے بڑھیں گے یسایہ نبی کی کتاب سے ہی اگلا حوالہ، اس کے 32ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت۔ سو آئیں اگلے حوالے کی طرف چلیں گے۔ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 60واں باب اور اس کی 3 آیت، لکھا ہے، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی، اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ سو اگلے حوالے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یرمیہ کی کتاب اور اس کا 23واں باب، اس کی 5ویں آیت سے 6 آیت تک۔ اس حوالے کو بھی معزز مومنین کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ یرمیہ نبی کی معرفت ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے۔ یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 23واں باب، اس کی 5ویں آیت سے 6 آیت تک میں پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں اور خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا، اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت۔ یرمیہ نبی کی معرفت بہت خوبصورت پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اور یرمیہ نبی سے ایک اور حوالے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 30واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ اب ہم چلیں گے زبور کی کتاب کی جانب، اور زبور کی کتاب سے 2 حوالے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ نوٹ کیجیے گا، زبور دوسرا اور اس کی آیت نمبر 6، اور زبور نمبر 45، اس کی آیت نمبر 11۔ اس کے بعد آئیں گے ذکریہ کی کتاب، اس کے 9ویں باب کی 9ویں آیت، اور اس کے بعد آئیں گے متی رسول کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی 10ویں اور 11ویں آیت، اور متی رسول سے اگلا حوالہ متی 21 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ ایک اور حوالہ متی رسول کی انجیل سے، اس کا 27واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ اس کے بعد آئیں گے لوکا رسول کی انجیل، اس کا 1 باب، اس کی 78ویں آیت سے 79ویں آیت تک، یعنی کہ 78 سے 79 تک۔ لوکا کی انجیل سے اگلا حوالہ لوکا 2 باب، اس کی 11 آیت۔ اس سے آگے لوکا ہی کی انجیل سے لوکا 19 باب، اس کی 38 آیت، اور لوکا کی انجیل سے 2 حوالے اور 23 باب، اس کی 3 آیت، اور لوکا 23 باب، اس کی
38ویں آیت۔ اس کے بعد آئیں گے یوحنا رسول کی انجیل۔ یوحنا رسول کی انجیل سے حوالہ جات نوٹ کیجئے۔ سب سے پہلا حوالہ یوحنا پہلا باب اس کی 49ویں آیت اور یوحنا 5واں باب اس کی 23ویں آیت۔ اس سے اگلا حوالہ یوحنا رسول کی انجیل سے اس کا 9واں باب اور اس کی 38ویں آیت، اور اگلا حوالہ بھی یوحنا رسول کی انجیل سے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت، اور اگلا حوالہ بھی یوحنا رسول سے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 18واں باب اور 37ویں آیت، اور پھر آگے حوالہ یوحنا کی انجیل سے اس کا 19واں باب اور 12 سے 15ویں آیت تک۔ اس کے بعد بھی حوالہ یوحنا رسول کی انجیل سے اس کے 19ویں باب کی 19ویں آیت، اور اگلا حوالہ بھی یوحنا رسول کی انجیل سے اس کے 20ویں باب کی 28ویں آیت۔ اس سے آگے حوالہ پولس رسول کا عبرانیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت، اور پھر آخری حوالہ مکاشفہ کی کتاب سے اس کا 22واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ ناظرین، مکاشفہ 22 باب اور اس کی 16ویں آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ایک بہت زبردست حوالہ ہے جو مکاشفہ کی کتاب میں موجود ہے۔ یہاں مرقوم ہے، مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ معزز، یہ تمام حوالہ جات متی رسول کی انجیل اس کے 2 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت سے متعلق تھے جو ابھی ہم نے نوٹ کیے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ مل کر بائبل میں بڑھتے جائیں اور خدا کے نام میں، یسوع ہمارے منجی کے نام میں برکت پائیں اور ہمیشہ کی زندگی تک پہنچیں۔ سو اگلی ویڈیو تک پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔